बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से पहले क़ुरबानी की असल जो है उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे और ये बात अर्ज़ की कि ये सुन्नत इब्राहीम है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हुक्म हुआ अपने बेटे के क़ुरबानी करने का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म पर अमल करते हुए जब कोशिश की कि अपने बेटी की क़ुरबानी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कबूल किया और उसकी जगह पर एक बड़ा जानवर जन्नत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेज दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इस अंदाज़ के अंदर कबूल किया कि जितने भी हाजी हज़रात अब जाते हैं और जो हैसियत रखते हैं उन पर भी वाजिब किया, बल्कि बाकी जितने भी मुमिनीन हैं, जितने भी मुस्लिमीन हैं पूरे उम्मत के अंदर जो ज़कात का निसाब रखते हैं, मतलब हैसियत रखते हैं, तो उन पर भी ये क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। अब ऐसे करते हैं, इन मसाइल की तरफ जाने से पहले कुछ साथी, कुछ हज़रात व ख़वातीन कॉल्स पर आए हुए हैं, तो उनके कॉल्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ऐसा लगता है कि कॉल्स काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे थे, ड्रॉप हो गई है। तो मसाइल की तरफ आते हैं और फ़ज़ाइल की तरफ आते हैं। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु फ़जीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़ुरबानी के बारे में बतलाया तो सहाबा ने पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़ुरबानी है क्या चीज़? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे दादा जान इब्राहीम ये उनकी सुन्नत है। क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हमें क्या अजर मिलेगा? क़ाल बिकुल्लि शअरतिन, फरमाया कि हर बाल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक एक नेकी नसीब करेंगे। तो फिर सहाबी ने अर्ज़ किया, फ़स्सूफ़ या रसूल अल्लाह, तो जो ऊन होता है, क्योंकि ये भेड़ वगैरह होती है उसके ऊपर ऊन होता है, तो फरमाया बिल्कुल हर ऊन के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक एक नेकी नसीब करेंगे। तो इस हदीस के अंदर फरमाया कि जानवर के ऊपर जितने भी बाल हैं, एक एक बाल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक नेकी नसीब करेंगे। ऐसे करते हैं, कॉल ले लेते हैं, फिर बाकी फ़ज़ाइल की तरफ आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका मौलाना साहब? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, आप हज पे जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, बस आप दुआएं भी करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे आप लिए मेरे भी लिए बहुत बहुत दुआ करना कि जब मेरे मौत का वक्त आए तो अल्लाह ताला मुझे उधर बुला ले, मदीने पाक में मेरी मौत हो जाए, बस ये मेरा सलाम भी पहुंचाना और ये मेरे लिए दुआ भी करना। ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए भी, बाकियों के लिए भी दुआ करेंगे और आप आप हज़रात मेरे हमारे लिए लिए भी दुआ बहुत करना। बहुत दुआ करना कि अल्लाह ताला मुताज ना करे, अल्लाह ताला आमीन आमीन अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे और आप खैर खैरियत से आज पे चाहे और खैर ये आमीन खुशहाली मंजिलें आप अदा करें। आमीन आमीन आमीन। मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करना, मुझे याद आप मेरे बेटे हैं, मेरे लिए बहुत दुआ करना। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, अच्छा जी, इंशाल्लाह खुदा ज़रूर हाफिज़। जी, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के लिए करेंगे और आप हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल भी करे, आसान भी करे। और अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maulana Sahab, first of all, I'd like to say you're going on Hajj. If you could make dua for the whole Ummah and for my family. Inshallah, ज़रूर, I definitely will make dua for everybody, inshallah. And one more question. My brother's got chicken pox. Is there a dua that we can lead for him? Okay जी, keep listening and inshallah I'll try and answer this a bit later on. Okay. ठीक इंशाल्लाह। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, आप ऑन द एयर हैं। जी मौलाना साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था कि मैं जाहिद बोल रहा हूँ बोल्टन से। जी जाहिद बोल रहा हूँ बोल्टन से। ठीक है जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। जी, तो मैंने आपसे सवाल ये पूछना था कि मेरे ऊपर थोड़ा सा लोन है, जैसे वो क्रेडिट कार्ड होता है और वो जो दूसरा होता है जैसे हम लोन वैसे सिंपली अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है?
ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں اور ضرور اس مسئلے کے اوپر میں بات چیت کروں گا. چلو تھینک یو، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، اوکے موسٹ. ایسے کرتے ہیں ان دونوں کو مختصر پہلے کا جواب دے دیتے ہیں. چکن پاکس اس کے لیے تو کوئی خاص وظیفہ ہے نہیں جو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ یہ پڑھیں گے اور چکن پاکس اس کے ذریعے ختم ہو جائیں گے. البتہ یہ ڈاکٹرز وغیرہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی دے دیتے ہیں، وہ دوائی بھی استعمال کریں. اور دوسری بات، چونکہ اس حالت کے اندر بہتر ہے کہ بچے کو یا بچی کو یا جس کو بھی ہو اس کو کیپ دم ان ڈورز اوے فرام پیپل، مکس وغیرہ نہ ہو. تو جو ڈاکٹرز آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں تو پلیز لسن ٹو دا ڈاکٹرز، اور انشاءاللہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی دوائی بھی اس کے لیے دیتے ہیں. خاص وہ ایک قسم کی کریم وغیرہ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات پینے کی بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ دیٹ ول بی کوائٹ بینیفیشیل فار یو. باقی آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے تو وہ انشاءاللہ میں اپنی باقی جو مسائل کے اندر آپ دیکھ لیں گے، سن لیں گے کہ کس پر واجب ہوتی ہے کس پر نہیں. قربانی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے. قربانی ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور وہ مسافر نہ ہو تو اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے. ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو، تو اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے. کیا مطلب؟ وہ اس انداز میں کہ میں عام طور پر سمجھایا کرتا ہوں، کیونکہ سمجھانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ لے پرسن ہر آدمی سمجھ لے. تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ اگر اسلامی نقطہ نظر سے آپ مالدار ہیں تب تو آپ پر قربانی ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے اگر آپ مالدار نہیں ہیں بلکہ فقیر ہیں تو اب آپ کے اوپر قربانی نہیں ہے. آسان مسئلہ. اگر آپ مالدار ہیں تب آپ پر قربانی ہے، اگر آپ مالدار نہیں ہیں تو آپ پر قربانی نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر سے. اب یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے مالدار کس کو کہتے ہیں اور نہ مالدار غریب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے پاس نصاب ہو 52.5 تولہ چاندی، اور آج کل کے لحاظ سے 2019 جولائی چل رہی ہے، آج کل کے لحاظ سے جس کے پاس تقریباً 260 پاؤنڈ 260 پاؤنڈز ہو تو ہم کہیں گے آپ اسلامی نقطہ نظر سے مالدار ہے. 260 پاؤنڈ 260 پاؤنڈ تقریباً اپنے ضروریات اصلیہ، کھانے پینے کو نکال دو، بلز نکال دو، اپنے جو گھریلو اخراجات ہیں ان کو نکال دو، جو گاڑی فریج فریزر وغیرہ یہ چیزیں، ان چیزوں کو نکال کر، جو ضروریات زندگی ہیں ان کو نکال کر، اگر آپ کے پاس سیونگز ہیں 260 پاؤنڈ تو ہم کہیں گے کہ اب آپ اسلامی نقطہ نظر سے مالدار ہیں. اور جب آپ مالدار ہیں تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جب قربانی کا وقت آوے تو اس وقت اگر آپ کے پاس قربانی کے دنوں کے اندر اگر آپ کے پاس 260 پاؤنڈ ایکسٹرا ہیں تو ہم کہیں گے اب آپ کے اوپر قربانی بھی واجب ہے. اب آپ کے اوپر قربانی بھی واجب ہے. اب اس کے اندر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کسی کو قرضہ بھی دینا تھا، جیسے سائل نے اس سے پہلے سوال کیا، میرے کریڈٹ کے بھی لون ہے، ادھر بھی قرضہ دیے ہیں. تو آپ اس طرح کریں، جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں گھر پر، ایک شخص اس کے پاس مثال کے طور پر 5000 پاؤنڈ ہے گھر پر، لیکن 1000 پاؤنڈ اس کے اوپر قرضہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس سے 1000 اس شخص کے قرضے کو ذرا سائڈ میں رکھ دو تو 4000 باقی رہ گیا. مجھے 2000 اس کو بھی دینا ہے مثال کے طور پر، تو وہ 2000 کریڈٹ آپ بھی نکال دو الحمدللہ، اس 2000 کو بھی نکال دو. تو ہم کہیں گے کہ 5000 میں سے 1000 اس کے لون کا نکال دیا، 2000 اس کے کریڈٹ کارڈ جو کچھ بھی ادھر سے لون یا مورگیج جو کچھ بھی ہے وہ نکال دیا، اب 2000 آپ کا بچ گیا. تو ہم کہیں گے پھر بھی آپ کے پاس 2000 باقی ہے جو کہ 260 پاؤنڈ سے زیادہ ہے، تو اب آپ کے اوپر قربانی ہے. لیکن اس کا دوسرا طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص اس کے پاس مثال کے طور پر 1000 پاؤنڈ ہی ہے آل ٹوگیدر، لیکن اس کو قرضہ کچھ دینا ہے، اس کو تھوڑا سا قرضہ 500 پاؤنڈ اس کو دینا ہے، 500 پاؤنڈ اس کو دینا ہے، کریڈٹ ہے، لون ہے، کریڈٹ کارڈ سے یا کسی سے ادھار لیا ہے، تو یہ کل ملا کر تقریباً 1000 پاؤنڈ بن جاتا ہے ان تمام قرضوں کا. اب گویا آپ کے پاس یہ جو 1000 پاؤنڈ ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ تو قرضوں کا ہے، اور آپ کے پاس تو کوئی چیز باقی نہیں ہے. جب کوئی چیز باقی نہیں رہی تو ہم کہیں گے اب آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اب آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اچھا، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے آپ مالدار ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ بالغ ہوں. اگر کوئی شخص بالغ نہیں ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، 7 سال کا بچہ
اگر اس کے پاس 250 چھوڑ کر 2500 پاؤنڈ بھی ہو جائیں، لیکن چونکہ وہ ابھی نابالغ ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو۔ ہاں جب وہ بلوغ کو پہنچ جائیں، when they have reached the age of puberty and then they have 260 pound، تو اب ہم کہیں گے کہ اب آپ کے اوپر which is more than their everyday needs and necessities، تو ہم کہیں گے اب آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ 2 باتیں، اور تیسری بات کہ بشرطے کہ وہ مسافرت کے اندر نہ ہو۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کو بھی لے لیتے ہیں اور پھر واپس ان مسائل کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ سے حج کے متعلق 2-3 سوال پوچھنے ہیں اور ایک جنرل سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں۔ جی اچھا، پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ جو شخص حج بدل کر رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنی قربانی یعنی کہ پاکستان میں دے سکتا ہے، جس کے لیے حج بدل کر رہا ہے اس کی تو قربانی ادھر ہوگی، لیکن اپنی جو اس کی ذاتی قربانی ہے وہ کیا پاکستان یا کسی دوسرے ملک میں یا بریٹن میں کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، ضرور اس سوال کا جواب دوں گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لیڈیز ہیں وہ جب احرام کی حالت میں ہوں گی حج کے دنوں میں، تو وہ ان کے لیے جس طرح مردوں کے لیے فلپ فلاپ پہننا یعنی کہ پاؤں کی ہڈی کو ننگا رکھنا ضروری ہے، تو کیا لیڈیز کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ لیڈیز کوئی دوسرے شوز پہن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اچھا سوال کیا۔ اور جی آپ آن دی ایئر ہیں۔ جی اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم عزیزیہ میں بھی اسٹے کریں گے، تو مدینہ میں تو ہم نے تقریباً ہفتہ یا 8 دن یا اس طرح کچھ دن رہنا ہے، تو وہ تو ہم مسافر ہوں گے، لیکن جب ہم مکہ میں ہوں گے تو مکہ میں تقریباً ٹوٹل ہمارے 3 ویک بن جائیں گے، اس میں لازمی بات ہے کہ 5 دن حج کے ہوں گے، وہ مینا میں ہوں گے، اور تو کیا جو عزیزیہ اور مینا اور یہ مکہ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو کیا جو آخری یعنی کہ 3 ہفتے یا 20 دن ہے، کیا وہ ہم مقیم کاؤنٹ کریں گے یا مسافر ہی رہیں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے دن ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور انشاءاللہ ضرور اس سوال کا جواب دیں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور پورے جتنے بھی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب مومنوں پر، جزاکم اللہ اور خیراً۔ بہت بہت مبارک ہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ آپ کا حج عبادات اور دعائیں قبول کرے، آمین اور آمین۔ صحیح سلامت خیر خیریت سے آپ وہاں پر پہنچے اور صحیح سلامت سے اس کے بعد اپنے اہل خانہ کی طرف واپس صحیح سلامت لوٹے، اور اللہ ہر ایک کو یہ نصیب کرے۔ اور دل سے دعائیں ہیں آپ کے لیے، بس میری طرف سے، میری اہلیہ کی طرف سے، ہمارے بچوں کے لیے دعائیں۔ جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کے ان دعاؤں کو قبول فرماوے۔ آپ لوگ جتنے بھی ہیں جو اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جتنے بھی ساتھی آئے ہیں بڑے دل کے ساتھ، اور درد دل پتہ چلتا ہے کہ وہ درد دل کے ساتھ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ان کو خاص محبت ہے۔ بھائی میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن آپ لوگ اتنا پیار، اتنی محبت کرتے ہیں، اور اپنے اتنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ضرور مجھے امید ہے کہ آپ کی دعائیں بھی، ہماری بھی دعائیں اللہ رب العزت ضرور قبول کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے امن، اپنے معمون کے اندر، اپنی حفاظت کے اندر اللہ رب العزت رکھے۔ تو زیغم صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے اس انداز کے اندر درد دل کے ساتھ دعائیں دی ہیں۔ اس سے پہلے ایک آنٹی آئی تھی، انہوں نے بھی بڑی درد دل، بڑے پیار محبت کا اظہار کیا ہے، اور جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، اس سے پہلے بھی ساتھی کہہ رہے تھے سوئچ بورڈ کے اوپر کہ پورا ہفتے لوگ فون کرتے رہے، آپ کو دعائیں دیتے رہے، آپ کو سلام کرتے رہے، تو ان تمام لوگوں کو سلام ہو، اور ان تمام لوگوں کی دعاؤں پر آمین ہو انشاءاللہ۔ ایسے کرتے ہیں، اگلی کال پر جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے کرتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، اور پھر واپس آئیں گے اپنے مسائل کی طرف۔ آپ نے سوال کیا حج بدل کے بارے میں، کہ حج بدل جب انسان کرتا ہے تو وہاں جو قربانی ہوتی ہے، حاجی جب یہاں سے انگلینڈ سے جاتے ہیں، یہ تھوڑی سی میں پس منظر عرض کر دوں
کہ حاجی جب یہاں سے جاتے ہیں تو جاتے ہی فوراً وہ عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد پھر دوبارہ اپنے حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرتے ہیں۔ تو یہ دو مستقل عبادتیں ہو گئی، ایک عمرہ کی عبادت اور ایک حج کی عبادت۔ اب جب اللہ رب العزت نے آپ کو دو عبادتوں کی توفیق دی ہے تو اب اس کا شکرانہ آپ کو ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اب اس کو کہتے ہیں تمتع۔ تمتع کا مطلب آپ نے عمرہ کیا، درمیان میں عمرے سے فارغ ہو کر حلال ہو کر پھر اب جب حج کے ایام آئے حج بھی کا احرام باندھ کر حج ادا کیا، تو اس کو تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کرنے سے اب آپ کو ایک قربانی دینا واجب ہے وہیں حرم کے علاقے کے اندر۔ تو یہ تو آپ کی ایک قربانی ہو گئی، اور دوسری جو قربانی عام طور پر سالانہ ہم قربانی دیتے ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ واجب ہے۔ تو جو حاجی یہاں سے خاصتاً انگلینڈ سے جاتے ہیں، آپ کی ذمہ دو قربانیاں ہیں، ایک تو جو سالانہ قربانی اور ایک جو حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی قربانی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تمتع کا شکرانہ۔ اب جو تمتع کا شکرانہ ہے وہ تو آپ کو وہاں ہی حرم منی کے اندر ہی آپ کو ذبح کرنا ہوگا، اس کو دنیا کے دوسرے حصے کے اندر نہیں کر سکتے۔ البتہ جو آپ کی سالانہ قربانی ہے وہ تو آپ دنیا کے جس خطے کے اندر بھی، چاہے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ میں، فلسطین میں، انگلینڈ میں، یعنی افریقہ میں، امریکہ میں، جس مرضی ہے دنیا کے خطے میں، آپ اپنی جو سالانہ قربانی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا سوال، آپ نے پوچھا کہ اگر میں حج بدل کے لیے جا رہا ہوں تو میں اپنی ذاتی جو سالانہ قربانی ہے وہ دوسرے ملک کے اندر کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب میں نے عرض کر دیا کہ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو البتہ آپ کے جس کا حج آپ ادا کر رہے ہیں تو عمرہ بھی اس کی طرف کریں گے، حج بھی کریں گے، تو ان حج اور عمرے کی جو قربانی ہوگی وہ آپ کو وہیں کرنی ہوگی۔ اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں گروپ لیڈرز، تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یا بہن آپ ہمارے ساتھ حج پر جا رہے ہیں، آپ کی ایک قربانی اس کے اندر شامل ہے۔ تو وہ جو قربانی شامل ہے وہ آپ کے تمتع والی کہ حج اور عمرہ کے اکٹھا کرنے کی جو واجب آپ پر ہوتی ہے وہ ادھر قربانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ حج اور عمرے کی جو قربانی ہے اکٹھے کرنے کی، تمتع کی جو قربانی ہے وہ تو وہ کر لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہی ہماری ایک سالانہ قربانی ہے۔ نہیں، دو قربانیاں آپ کی ذمہ ہوتی ہیں۔ تو اور یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور عام طور پر ہم اس طرح کرتے ہیں، وہ جو وہاں قربانی ہوتی ہے وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور جو سالانہ قربانی ہے کسی چیریٹی کو دے دیتے ہیں، جیسے یہ الخیر والے ساتھی ہیں، یا کسی اور چیریٹی کو بھی، یا کسی اپنے ملک کو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو دوسری قربانی ہے سالانہ والی وہ تو آپ دنیا کے جس خطے کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ باقی آپ نے پوچھا لیڈیز کے بارے میں، تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ پاؤں کے یہ جو ہڈی یہ جو اونچی والی ہڈی ہوتی ہے پاؤں کی ابھری ہوئی، اس کو خالی رکھنا ضروری ہے، اس لیے وہ فلپ فلاپس پہنتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، عورتیں جو ہیں وہ جو بھی پیزار اینی فٹ ویئر پہننا چاہتی ہیں وہ پہن سکتی ہیں۔ اور باقی آپ نے پوچھا کہ جب ہم مدینہ جاتے ہیں وہاں تو 8-9 دن ہی یا 7 دن یا 8 دن یا ہفتہ ڈیڑھ ٹھہرتے ہیں، چونکہ وہ 14 دن سے کم ہے تو وہاں آپ مسافر ہیں۔ لیکن چونکہ آپ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس لیے آپ پوری 4 ہی رکعتیں ظہر کے اندر بھی، عصر کے اندر بھی، عشاء کے اندر بھی پڑھیں گے۔ وہاں امام کے پیچھے، جو مسجد نبوی کے امام ہے اس کے پیچھے جب آپ پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ رہا آپ نے یہ مسئلہ پوچھا، اور کافی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم حج کے ایام ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے کہا کہ آپ کو 3 ہفتے ٹھہرنا ہوتا ہے کل۔ تو جب ہم منی کے اندر جاتے ہیں تو آیا وہاں ہم قصر کریں گے یا آیا ہم پوری نماز پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفتیان حضرات فرماتے ہیں کہ مکہ اور منی اور مزدلفہ اور عرفہ، اس تمام کو ایک ایریا انہوں نے قرار دیا ہے، اس کو ایک ایریا۔ تو جو مکہ کے اندر مسافر ہے وہ وہاں بھی مسافر، جو مکہ کے اندر مقیم ہے وہ وہاں بھی مقیم۔ کیا مطلب کہ اگر آپ بالفرض حج کے ایام صرف آپ 10 دن ٹھہرنے والے ہیں، 12 دن ٹھہرنے والے ہیں، 13 دن ٹھہرنے والے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ مسافر ہیں۔ مکہ کے اندر جب آپ ٹھہریں گے تو اس وقت تو حرم پاک کے امام کی پیچھے آپ پوری نماز پڑھیں گے، لیکن جب آپ منی، مزدلفہ، عرفات کے اندر آئیں گے تو اس وقت آپ قصر پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ مکہ کے اندر، کیونکہ آپ دیکھ لیں گے پورا حج کے اندر مکہ کے اندر آ کر پھر منی، عرفات والے دن کو شمار کرتے ہوئے اگر یہ 15 دن سے زائد ہو گئے، جیسے آپ نے کہا ہم 3 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو
ہر جگہ پوری نماز پڑھنی ہوگی، مکہ کے اندر بھی، منی میں بھی، عرفات کے اندر بھی، مزدلفہ کے اندر بھی وغیرہ، سب ہر جگہ آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر مسائل سمجھ میں نہ آئیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو عالم ہو یا جو وہاں ذمہ دار دیندار آدمی ہو، آپ ان سے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ مسائل جو ہے وہ پوچھ کر بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا بڑا اہم فریضہ کرنے جا رہے ہوں اور اس کے اندر انسان سے کوتاہی ہو جائے۔ نہیں بھائی، وہاں جتنا بھی ہو سکے، جتنے بھی احکامات ہیں پورے طریقے سے سنت کے مطابق انسان کوشش کرے کہ ہر مرحلے کے اندر میں نبی کی سنت کے مطابق میرا وقت وہاں گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جو لمحہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر کس طرح داخل ہوئے تھے، کون سی دعاؤں کے ساتھ، جب مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے کون سے دروازے سے داخل ہوئے، سب سے پہلے جب آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا تو کس انداز کے اندر دیکھا، اور پھر جب طواف کیا تو کس انداز کے اندر کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھی کس انداز میں، صفا مروہ کے اوپر چڑھے تو وہاں کس انداز کے اندر چڑھے، کس انداز کے اندر نیچے آپ، اور پھر پورے حج کے اندر، عرفات کے اندر، منی کے اندر، مزدلفے کے اندر کس انداز میں آئے، کیا اعمال فرمائے، اس کے مطابق میں اپنا ایک وقت جو ہے وہاں گزاروں۔ تو اس لیے میری بھی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو ساتھی حج پر جا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے حج کو قبول فرمائے۔ قربانی کے مسائل میں نے شروع کیے تھے، اور کچھ قربانی کی ابتدائی حصہ کہ کہاں سے شروع ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور پھر ابتدائی کچھ مسائل جو عرض کیے تھے۔ وقت مکمل ہو گیا ہے، تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے، درمیان کی آپ کی کالیں آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر اس کو مکمل کریں گے، سیکنڈ پارٹ اس کا کہ قربانی اور اس کی حقیقت اور اس کے مسائل انشاءاللہ۔ تو فی الحال کے لیے آج کے لیے وقت مکمل ہو گیا ہے، اور دعا کے ساتھ اپنے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا رب العالمین تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو ان کی مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، باقی تمام امت کے لیے، یا اللہ جنت میں داخل ہونے تک سب مراحل کو آسان فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ تو ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا، یا اللہ ہمارے آپس کے اندر جو دل کی کدورتیں ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ تو ہمیں حسد سے، بغض سے، کینہ سے، یا اللہ چغلی سے، جھوٹ سے، دھوکہ سے، فریب سے، جتنی بھی برائیاں ہیں یا اللہ ان تمام سے ہمیں پاک فرما، اور یا اللہ تو ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے سب کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین سب سے بڑی بات تیری رضامندی ہے، یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔